रातों रात अमीर होने का वजीफा सिर्फ एक तस्बीह रात को पढ़ लिया करें। काश ये वजीफा पहले बता देता। अभी फायदा उठा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज मैं जो अमल आपको बताऊंगा ये अमल एक आयत पर मुश्तमिल है और ये वजीफा हमारी एक बहन का बताया हुआ और उनका खुद का आजमाया हुआ ये वजीफा है। उन्होंने ये खास अमल हमें बताया कि ये खास अमल हम अपनी उन बहनों को बताएं, हम अपने उन भाइयों को बताएं जिनको ये मसला दरपेश है। अपनी परेशानियों के लिए, फराखी रिज़्क़ के लिए और मकासद में कामयाबी के लिए, कारोबार के लिए इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। क़ारीन इकराम, इंशाअल्लाह इस वजीफे का आपको बेहद फ़ायदा होगा। ताहम एक बात का ख़ुसूसी ध्यान रखना है कि नमाज में कमी न आने पाए। ये न हो कि आप नमाज पढ़ें न बस ये वजीफा करते रहें तो इसका असर नहीं होगा। आज मैं जो वजीफा आपको बताऊंगा, इस अमल को करने से अगर आपको फौरी पैसों की जरूरत है और आपके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि अचानक आप पैसों का बंदोबस्त कर सकें, तो ये खास अमल कर लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला के फजल व करम से वजीफा करने की देर है कि आपको अल्लाह पाक की गैबी मदद से उसी वक्त पैसों का इंतजाम हो जाएगा। यकीन के साथ ये अमल कर लें, इंशाअल्लाह ताला आप खुद ये वजीफा करके हैरान हो जाएंगे। ख़वातीन व हज़रात, आज मैं जिस वज़ाइफ की बात कर रहा हूँ, जो अमल मैं आपको बताऊंगा, ये वजीफा एक आयत पर मुश्तमिल है और जिस आयत की हम बात करने जा रहे हैं ये आयत सूरत रहमान की आयत है। सूरत रहमान की आयत फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इस आयत का ये अमल आपने करना है, यानी अपने रब की आप कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे, आपने इस आयत का ये वजीफा करना है। ये सूरत रहमान में ये जो आयत है इसको 41 बार दोहराया गया। अल्लाह तबारक व ताला इंसानों और जिनों के लिए मुख्तलिफ नेमतें बयान करता है। उसके बाद वो सवाल पूछता है, आपके रब की कौन कौन सी नेमत पर यकीन करेगा। हम अपनी जिंदगी के हर शोबे में मुस्तकिल तौर पर अल्लाह के बेशुमार एहसानात का मुशाहिदा, लुत्फ उठाते हैं। इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को सूरत रहमान की तिलावत पढ़कर सुनाई और वो खामोश हो गए, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि मैंने जिन जिन को आपसे बेहतर जवाब देते हुए सुना, यानी मैंने सूरत जिन्नों के सामने पढ़ी तो उनको आपसे बेहतर जवाब देते हुए मैंने सुना है। जब भी मैं इस आयत पर आता कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे, तो जिन्होंने जवाब दिया, आपकी कोई भी नेमत ऐसी नहीं है जिसको हम इनकार करें ताकि आपकी तारीफ हो, और अल्लाह तबारक व ताला बेहतर जानता है। अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज की जीनत है और कुरान की जीनत सूरत रहमान है। सूरत रहमान का नाम अल्लाह के खूबसूरत तरीन नामों में से एक नाम पर रखा गया है। इस सूरत में खुदा के फजल की मिसालें दी गई हैं और अल्लाह के मुख्तलिफ तहाइफ की अहमियत को दोहराया गया है। सूरत रहमान हमें रहमत इलाही के तसव्वुर पर गालिब करने की तरगीब देती है। अल्लाह ने हमें मुख्तलिफ तहाइफ दिए हैं। ये दुनिया भी एक तोहफा है। दरख्त, खाना, हमारे इर्द गिर्द का माहौल, हवा, पानी, सेहतमंद जिस्म और दिमाग, खानदान, दोस्त, सब कुछ एक तोहफा है। हम इस सब को कदर की निगाह से नहीं देखते हैं, लेकिन इस आखिर में इस तरह के हर तोहफे की अहमियत होती है। सूरत रहमान हमें याद रखने में मदद करती है कि इस तरह के तमाम खुदाई एहसानात ऐसी चीज नहीं है जिनसे हमें गफलत बरतनी चाहिए। ये आयत दोहराने से कि ये तुम्हारे रब की नेमतें हैं जिन्हें तुम जुटलाते हो, ये सूरत हमें बताती है कि हम अपने रब की किसी नेमत का इनकार न करें। इस वक़्त के मुताबिक काफिर मुसलसल और मकरूह तौर पर हक का इनकार कर रहे थे और मुसलमानों पर खुलेआम तशद्दुद कर रहे थे। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? दर हकीकत जुटलाने वालों के लिए एक मुस्तकिल नसीहत थी जो गरूर और नाशुक्री में अंधे थे और मुसलमानों पर बगैर किसी इश्तिआल के हमला करते और कत्ल कर देते थे। सूरत रहमान अल्लाह की रहमतों के लामहदूद फहरिस्त को खूबसूरती से पेश करती है।
یہ دل کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ انسان میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، اس کے باوجود ہم دنیاوی دولت اور آسائشوں کے حصول میں دیوانہ ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مستقل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان اور دوست ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے، پھر بھی ہم مغرور اور متکبر رہتے ہیں۔ سورۃ رحمان بار بار ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے ایک تحفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے کام کریں اور نیک اعمال میں مشغول ہوں اور اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سورۃ رحمان کو دل سے سیکھنا امن و سکون کا باعث ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے مختلف احسانات کی یاد دلا کر ہم تناؤ اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ سورۃ رحمان اللہ کی رحمتوں کی لامحدود فہرست کو خوبصورتی سے پیش کرتی ہے، یہ دل کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ سورۃ رحمان کے فضائل و برکات اور فوائد بیان کرنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ سورۃ رحمان کی فضیلت ہم حدیثوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے بیان کریں گے۔ حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ رحمان پڑھے اس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ رحمان کی تلاوت کی تو صحابہ خاموش رہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے اچھے تو جنات تھی کہ جب بھی میں ان کے سامنے سورۃ رحمان کی تلاوت کرتا تو وہ کہتے کہ ہم اللہ کی کسی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے۔ سورۃ رحمان کے فضائل یہ بھی ہیں کہ اگر کوئی شخص سورۃ رحمان کو 11 دن تک پابندی کے ساتھ اس کی تلاوت کرے تو نہ صرف اس کے رزق میں برکت فراوانی اور کشادگی ہوگی بلکہ اس کی ہر جائز حاجت مراد جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جسمانی امراض میں مبتلا افراد کے لیے سورۃ رحمان کی تلاوت انتہائی بابرکت ہے، جس کے فضائل کے لیے صرف یہ کہنا کافی ہوگا کہ اگر مرض کسی بھی دوائی سے ختم نہیں ہو رہا تو سورۃ رحمان کی روزانہ تلاوت سے 21 دن کے اندر ہر قسم کی بیماری سے شفا ملتی ہے۔ اگر کسی کے گھر میں موذی جانور سانپ اور کاکروچ وغیرہ ہوں تو صبح سورۃ رحمان کا وظیفہ کرے، یعنی روزانہ ایک مرتبہ سورۃ رحمان پڑھ کر پانی پر دم کرے اور 7 دن اپنے گھر کی دیواروں پر اس پانی کو اسپرے کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقصانات چیزوں سے اور کاکروچ وغیرہ گھر پاک ہو جائے گا۔ تو سورۃ رحمان کی جو آیت کا وظیفہ ہے جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ عمل کچھ آپ نے اس طرح سے ادا کرنا ہے کہ نماز عصر آپ ادا کر لیں۔ نماز عصر پڑھنے کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ نماز عصر جب آپ پڑھ لیں، اسے پڑھنے کے بعد آپ نے پہلے 3 مرتبہ میرے ساتھ ثواب کے طور پر پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جب آپ 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے 111 مرتبہ سورۃ رحمان کی یہ آیت فبأي آلاء ربكما تكذبان، اس آیت کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ اس آیت کو 111 مرتبہ پڑھیں گے اس کے بعد آپ نے آخر میں 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی مقصد آپ کے ذہن میں ہوگا، جس بھی حاجت کے لیے آپ یہ وظیفہ کرو گے وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو آپ نماز عصر کے بعد کے علاوہ دوسرے اوقات میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی اگر آپ عصر کی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس عمل کو کوشش کریں کہ نماز عشاء کے بعد یعنی تہجد کے وقت بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تخلیق انسانی کا واحد مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرے، اس کے علاوہ جتنے بھی امور ہیں جن کو انسان انجام دیتا ہے اس لیے ہیں تاکہ وہ عبادت الہی کے معاملے میں انسان کے معاون بن سکیں۔ انسان کی صحت و تندرستی، قوت و اطاعت، مال و دولت، کھانا پینا
غرض ہر ایک چیز اس لیے ہے تاکہ انسان مستعد ہو کر اپنے مقصد اصلی کو انجام دے سکے۔ عبادت اللہ تعالیٰ کے اوامر کی بجا آوری، نواہی سے اجتناب و کنارہ کشی کا نام ہے، یعنی اللہ کے حکم کردہ چیزوں کو انجام دینا اور منع کردہ چیزوں سے رک جانا۔ لیکن عبادات کے اندر بھی فرق مراتب کا لحاظ کیا گیا ہے، یعنی اس کی انجام دہی کی صورت میں مرتب ہونے والے اثر و ثواب میں بڑا فرق ہے۔ چنانچہ کچھ امور ایسے ہیں جن کی فضیلت و اہمیت اور اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا اجر و ثواب دیگر عبادتوں کی بنسبت کچھ کم ہے۔ عبادات کی بہت سی انواع و اقسام ہیں، لیکن جب کبھی ہماری سماعت سے عبادت کا لفظ ٹکراتا ہے تو یقینی طور پر ہمارے ذہن میں نماز کا تصور گردش کرنے لگتا ہے۔ وہ عبادت کا دائرہ نماز ہی میں محدود نہیں، تاہم اس کی اہمیت و فضیلت اس قدر نمایاں اور اس کا ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ عبادت کا تصور نماز کے بغیر محال و معلوم ہوتا ہے۔ پھر نماز کی اہمیت و فضیلت میں بھی تفاوت ہے، چنانچہ نمازوں میں سب سے اونچا و اعلیٰ درجہ فرض و واجب کا ہے، پھر سنت موقدہ کا، پھر غیر موقدہ، اور پھر نوافل کا۔ اگرچہ نمازوں میں نوافل کا درجہ اخیر کا ہے، تاہم اگر اس کو خلوص اور حضور قلبی کے ساتھ ادا کیا جائے تو اس کی فضیلتیں اس قدر ہو جاتی ہیں کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہت سی احادیث مبارکہ میں نوافل کی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے۔ پھر نوافل میں جو مقام و مرتبہ نماز تہجد کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ تہجد کی نماز قبولیت کی ضامن ہے۔ نماز تہجد قربت الہی کا ذریعہ ہے۔ یہ نماز خوشنودی رب کا باعث ہے، اس سے حسنات میں اضافہ ہوتا ہے، سیئات معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ نماز تہجد سے محبت الہی کا حصول ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی توفیق انہی چند افراد کے دامن میں آتی ہے جو اللہ کے لاڈلے ہوں، جن کا دل محبت الہی سے لبریز ہو اور باطن تقوی و طہارت کے نور سے منور ہو۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ شب کی محیط تاریکی میں جب پوری دنیا آغوش خواب میں محو استراحت ہو، برسوں سناٹا ہو اور فضائیں خاموش ہوں، ایسے وقت میں نیند کی مٹھاس کو قربان کر کے نرم و گدام اور نرم و آرام دہ بستر سے اٹھ کر سخت سردی کے عالم میں وضو کر کے حضور الہی میں سر بسجدہ ہو کر رب سے سرگوشیاں کرنے والا رب کا لاڈلا اور پیارا نہ ہوگا تو اور کون ہوگا۔ اس لیے تہجد میں مانگی جانے والی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ دوسرا، آپ نے اس عمل کو نماز عصر کے بعد کر سکتے ہیں، اور تیسرا، آپ اس وظیفے کو فجر کی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کر سکیں گے۔ سورج نکلنے سے پہلے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ان تینوں اوقات میں سے جو بھی وقت آپ کو صحیح لگے وہ آپ کر لیں، اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ یہ وظیفہ پورے یقین کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی کو زیادہ یاد کرو، یعنی اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی مشکل ہے، اللہ پاک سے سجدے کی حالت میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرو۔ سجدے کی حالت میں اللہ پاک اپنے بندے کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور دعا کے قبول ہونے کی پوری امید ہوتی ہے۔ ایک سجدے کی حالت میں اور ایک جب رات کا آخری حصہ جب رہ جائے، یعنی تہجد کا جو وقت ہے، اس وقت مانگی گئی جو دعائیں ہیں وہ جلدی قبول ہونے کی طاقت رکھتی ہیں۔ تو ساتھ ہی 5 وقت کی نماز بھی ادا پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ کوشش کریں کہ نماز قضا نہ ہو، جو وقت ہے نماز کا اس وقت پر ادا کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ تو جو میں نے آپ کو آج بتایا ہے اس وظیفے کو آپ لازمی کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بھی پریشانیاں ہوں گی، جو بھی مقصد ہوگا وہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ تو یہ خاص وظیفہ آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی شیئر بھی کریں۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔